सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो वैसे तो नवाज शरीफ साहब के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं, मेरे ख्याल से अगर मैं कह दूं कि उनके अपने हैं तो आप लोग अग्री करेंगे, सही करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी राय को। पहले उन लोगों ने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का तैयब उर्दगान बना दिया था, ऐसा ही था नाजरीन। और अब ये लोग नवाज शरीफ साहब को मर्सी से मिला रहे हैं। हर बार नवाज शरीफ साहब उनके धोखे में आ जाते हैं, जो अपने लोग हैं। और इनको आप इनको नवाज शरीफ क्यों नहीं समझते, लोगों से क्यों मिलाते हैं? क्या इनकी अपनी कोई पर्सनालिटी, अपनी कोई शनाख्त नहीं है? 3 बार इलेक्ट होने के बाद, वज़ीर आज़म बनने के बाद जो आप लोगों से मिलाते हैं, यही बता देते हैं कि नंबर 1 नहीं है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है। अगर इन्होंने इतना काम किया होता, इनकी अपनी पहचान होती। वो लोग कह रहे होते कि आप पाकिस्तान के जो एक पुराने वज़ीर आज़म थे, नवाज शरीफ की तरह लगते हैं। कल तक प्रिंसेस ने नवाज शरीफ को कहा, बाऊजी तुसी तो पाकिस्तान दे उर्दगान हो। तैयब उर्दगान ने 30 सेकंड की वीडियो बनाई है और अवाम जो थी वो टैंकों के आगे लेट गए थे उस 30 सेकंड की वीडियो के बाद। और तुसी सिर्फ 13 सेकंड की वीडियो बना लो, अवाम को बुलाओ, अवाम तो हवाई जहाज के आगे भी लेट जाएंगे आपके कहने पे। नवाज शरीफ साहब ने प्रिंसेस की बातों में आकर 13 सेकंड नहीं 13 घंटों के जलसे कर डाले। गला सूख गया उनका बोल बोल कर। लेकिन जब पाकिस्तान का ये तैयब उर्दगान कुतुबुद्दीन मियाँ नवाज शरीफ अपनी प्रिंसेस मरियम नवाज के हमरा लंदन से पाकिस्तान आया तो दूर दूर तक कोई पूछने वाला ना था। यहाँ तक कि कुतुबुद्दीन के भाई साहब भी मौजूद नहीं थे। फिर कुतुबुद्दीन साहब को पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनकी मंजिल यानी जेल पहुंचा दिया गया। और जो नवाज शरीफ साहब फरमाते रहे कि वो सज़ा मिलने के बाद ज़मानत नहीं लेंगे, वो अदालत से किसी किस्म का क्या कहते थे रिलीफ नहीं मांगेंगे, आज उनकी बेटी ये शहजादी प्रिंसेस मरियम नवाज साहिबा फरमा रही हैं कि नवाज शरीफ को रिहा करो, इसके इलाज के लिए बरसों दरकार हैं और इसको बाहर निकालो, क्योंकि शायद मरियम नवाज साहिबा को ये ख़तरा लाहक हो चुका है कि चचा जान डील ना कर लें और कुतुबुद्दीन साहब जेल में ही रह जाएंगे। इसलिए मरियम नवाज साहिबा अपने चचा के ही खिलाफ हो गई और चचा के मिसाके मैशियत को ही मुस्तरद कर दिया। इसीलिए इंसान को फैमिली पॉलिटिक्स से ज़रा दूर रहना चाहिए। अच्छा, एक तो ये पूरा ख़ानदान नाजरीन सियासत में है, ऊपर से घर के अंदर की सियासत अलग, और हम जैसे नॉर्मल लोग जो किसी खाते में नहीं होते, अपने काम से काम रखते हैं, उनके घरों में भी चलता रहता है ये कि यानी फैमिली पॉलिटिक्स हर जगह होती है। अच्छा, ये तो पूरा ख़ानदानी पॉलिटिक्स में है और इनके यहाँ कितनी सियासत होती होगी, सोच लीजिए ज़रा। सोच कर ही कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। चचा जान मिसाके मशहद की बात कर, कुतुबुद्दीन जेल में आराम कर रहे हैं या फिर कहते हैं प्लानिंग्स कर रहे होंगे, प्रिंसेस उनकी प्लानिंग सुनती रहती हैं और प्रिंसेस कह रही हैं कि बाऊजी को रिहा। अब ज़रा हम एक नज़र डालेंगे उन लोगों पर जिनकी किस्मत, हम कहते हैं कि किस्मत उन पर मेहरबान थी, जो मुंह में वाकई सोने का चमचा लेकर पैदा हुए थे और उन्होंने खुद को इबरत का निशान कैसे बनाया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा। 3 बार नाजरीन सोचें, 3 बार ये बंदा मुल्क का वज़ीर आज़म बना, मियाँ नवाज शरीफ साहब। ज़हन अगर मैं कह दूँ कारोबारी था, आप अग्री करेंगे, लेकिन किस्मत मेहरबान रही। 2 बार वज़ीर आला भी बन गए और 3 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वज़ीर आज़म बनने का शर्फ हासिल किया इन शख्स ने। जो आपको शक्ल इनकी नज़र आ रही है स्क्रीन पर, इनका नाम है नवाज शरीफ साहब। लेकिन मियाँ साहब ने जवाब में क्या दिया? औलादें अच्छे वक्तों के मज़े लूटकर ऐन वक्त पर गैर मुल्की निकली, जायदादें भी गैर मुल्क में, पाकिस्तान में नहीं। 17 साल से पाकिस्तान में एक टीका तक, इंजेक्शन तक नहीं लगवाया, ना ही यहाँ किसी हॉस्पिटल में इलाज करवाना पसंद करते हैं। बड़े लोग ने ना, बड़े अस्पताल से जानते हैं, पाकिस्तान में उनको अपने लेवल का हॉस्पिटल नज़र नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने नाहल करके कहा कि आपने अदलिया, पार्लियामेंट और अवाम को बेवकूफ़ बनाया। बेटे मफरूर करा पा गए, बेटी दामाद जमानतों पर है और समधी इश्तिहारी है। और हद ये है कि आज उनकी बेटी साहिबा ये फरमाती हैं कि पाकिस्तान में गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग है। तो कोई उनसे क्या ये सवाल नहीं कर सकता? मैं कहती हूँ कोई सवाल करे कि 3 बार आपके ग्रेट वालिद मोहतरम मरियम बाजी, आपके अब्बा जी वजीर आजम रहे पाकिस्तान के, 2 बार वो वजीर आला रहे। बनाना था ना ऐसा कोई कानून, देना था ना इस मुल्क को कोई एक ऐसा निज़ाम जिसमें अमीर और गरीब के लिए एक कानून होता। 30 साल, 3 दहाइयाँ मुल्क के इक़्तिदार का हिस्सा रहे, कोई बना देते एक ऐसा कानून, ऐसा जो नवाज शरीफ के लिए भी कानून होता,
شہباز شریف کے لیے بھی وہی قانون ہوتا, حمزہ شہباز کی بات کر لیں تو اس کے لیے بھی وہی قانون ہوتا, مریم نواز کے لیے بھی وہی قانون ہوتا, اور ایک عام آدمی کے لیے بھی وہی قانون ہوتا. یعنی ایک قانون, ایک پریکٹیکلی, لفظی نہیں. اچھا, اپنی کھانسی کا علاج بھی سرکاری پیسے پر لندن میں عوام مرتی رہے, سرکاری اسپتالوں میں دوائیں نہیں ہونے پر, اور یہ بنایا تھا نواز شریف صاحب نے قانون. شیر والا طبقہ مسلم لیگ نون, تیر والا طبقہ پیپلز پارٹی, دونوں جماعتیں جنہوں نے ہمارے ملک پہ قابض ہو کے حکمرانی کی, کیونکہ یہی دونوں جماعتیں دہائیوں سے, ڈیکیڈز سے اس ملک پر حکومت کری. ڈیکیڈ میں نے ساتھ ایس بھی لکھا ہے, ڈیکیڈز, دہائیاں, اور عوام کے اچھے برے کی ذمہ داری انہوں نے اپنے سر پہ لی ہوئی ہے, کیونکہ بیسیکلی وہ ذمہ داری ہے ہی نہیں نا, اپنی جیبیں گرم کرتے رہے. جب ان کے لیے ہر چیز کا معیار, ناظرین سوچے ذرا, الگ ہے, تو کیا انصاف کا معیار وہی ہو سکتا ہے؟ انصاف کا تو بالکل الگ ہی ہوگا نا. ایگزیکٹلی, تمام لوگ سمجھتے ہیں. اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں, ناانصافی کا نظام ہرگز نہیں چل سکتا جو ان جیسے خود ساختہ جمہوری لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے. یہ کیسا انصاف چاہتے ہیں, یہ کیسی عدالتیں چاہتے ہیں, یہ کب مانیں گے کہ عدالتیں آزاد ہیں, یہ کب مانیں گے کہ ملک کے قانون زندہ ہیں, یہ کب مانیں گے کہ ان کی جمہوریت کی بقا کس میں ہے؟ میں بتاتی ہوں. مسلم لیگ نون کے لیے, اب ذرا غور سے سنیے گا ناظرین, مسلم لیگ نون کے لیے عدالتیں آزاد کب تھی؟ آپ کو تھوڑا سا ماضی یاد کرواتی ہوں, آپ یہ ذرا غور سے سنیے گا اور آپ بڑا انجوائے کریں گے. پیناما کیس پر جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ, عدالتیں آزاد. پیناما کیس پر نواز شریف نااہل, عدالتیں مفلوج. نواز شریف کی سزا معطلی کا فیصلہ, عدالتیں آزاد. مریم نواز کی کرپشن پر سزا, عدالتیں مفلوج. مریم نواز کی ضمانت منظور, عدالتیں آزاد. نواز شریف کو دوبارہ جیل بھیجنے کا فیصلہ, عدالتیں تو ہیں ہی مفلوج. نواز شریف کی دوبارہ رہائی, عدالتیں آزاد. یہ چیز, شہباز شریف کی گرفتاری, توبہ توبہ توبہ, عدالتیں مفلوج. شہباز شریف کی رہائی, عدالتیں آزاد. حمزہ شہباز کی متوقع گرفتاری, عدالتی نظام پر بہت بڑا سوالیہ نشان. حمزہ شہباز کی گرفتاری منسوخ, عدالتیں آزاد. اور انصاف کی بلے بلے, کیا یہ چیز فتح ہو گئی. یہ تھی مسلم لیگ نون کی آزاد عدالتیں اور زندہ قانون کی تعریف. اور پھر اس گھر کی دیکھ بھال آئی نواز شریف صاحب کے حصے میں. اصولاً تو نواز شریف صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف توہین آمیز مہم چلائی تھی. یہ نواز شریف صاحب بھی خود کیسے بھول سکتے ہیں, اور باقی تو بالکل نہیں بھولے. لیکن وقت بھی بڑی ظالم چیز ہے ناظرین. آصف علی زرداری صاحب انہی نواز شریف صاحب سے بغل گیر ہوئے اور گھر کی چابی انہی کو تھما کر نکل لی. نواز شریف صاحب نے آتے کیا کیا جی, اس ملک کی ڈیکوریشن کا فیصلہ کیا. یعنی پرانا سامان تبدیل کر کے نیا سامان ڈلوانے کی کوشش شروع کر دی. جو گھر میں پرانا فرنیچر ہوتا ہے, پرانا فرنیچر بیچا اور نیا فرنیچر لانے کا فیصلہ کر دیا. نواز شریف صاحب کے فیصلوں پر جو مثال بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے. اب ذرا سنیے گا ناظرین, ذرا غور سے سنیے گا, بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. گھر میں فاقے ہو رہے ہیں آپ کے, اور ابا جی ایل ای ڈی خرید کر لائے, کہہ رہے جی میں لیٹسٹ ماڈل کی ایل ای ڈی لے کر آؤں گا, کھانا ملے نہ ملے. نواز شریف نے زیادہ تر منصوبے اور بہترین اقدامات اپنے منہ سے کیے, یعنی صرف منہ سے کیے, پریکٹیکلی نہیں. نواز شریف کے دور میں ترقی یہ تھی کہ عوام 22 روپے کلو آلو خرید رہی تھی, لیکن نواز شریف صاحب کو آلو کس بھاؤ ملتے تھے؟ 5 روپے کلو ملتا تھا. عوام بجلی سے محروم تھی, لیکن نواز شریف صاحب کے گھر میں 24 کی بجائے شاید 25 گھنٹے بجلی آتی تھی. پنجاب میں صاف پینے نہیں تھا, لیکن شریف فیملی نہانے کے لیے بھی منرل واٹر کا استعمال کرتی تھی. عوام کے بچے سکولوں میں نہیں جا رہے تھے, لیکن نواز شریف پورے کنبے سمیت, پورے خاندان سمیت اقوام متحدہ جا پہنچے. جب ہمارے گھر کا بڑا گھر میں رہ کر اتنا غیر ذمہ دار اور حقائق سے بالکل واقف نہیں ہوگا, لا علم ہوگا, تو عالمی دنیا کے سامنے وہ کیا کرتا؟ وہی کیا جو نواز شریف نے کرنا تھا. جیسے نواز شریف کے دور میں لوگ پرچی پر اداروں میں بھرتی ہوتے تھے, جابز کرتے تھے, میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی, اسی پرچی کا استعمال نواز شریف صاحب نے عالمی مہمانوں کے سامنے بھی بڑی خوبصورتی سے کیا. دیکھیے ذرا کلپ. Pakistan and the United States have a strong ongoing counter-terrorism cooperation. We have agreed to further strengthen this cooperation. I also brought up the issue of drones in our meeting, emphasizing the need for an end to such strikes. On the regional plane, I apprised President Obama of my efforts to build a peaceful and prosperous neighborhood. In particular,
I highlighted our recent initiatives with regard to Afghanistan and India. دیکھا ناظرین، یہ ملک کے وزیر اعظم تھے اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ 3 بار یہ ملک کے وزیر اعظم رہے. 1990 میں آئے 1997 میں اور 2013 میں آئے. ایک شخص سے بات کرنے کے لیے ہمارے حاکم کو پرچی کا استعمال کرنا پڑتا تھا، تو پھر پوری دنیا کے رہنماؤں کے سامنے ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ بغیر پرچی کے بات ہو جائے؟ یہ کلپ بھی ملاحظہ کیجیے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ کلپ شاید مس ہو گیا ہماری ٹیم سے. کلپ میں یہ دکھانے ہم آپ کو جا رہے تھے کہ ایک اور انداز اسی طرح پرچی پکڑنے کا. اچھا ناظرین، چیٹنگ کرنے کی عادت بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی ہوتی ہے جو چیٹنگ کرتے ہیں، جو چیٹنگ کر کے جیت بھی جاتے ہیں. اب ہم الیکشن کی بات کر لیں، الیکشن میں چیٹنگ دھاندلی کی بات نہیں کر رہی. آپ عوام کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور آنے کے بعد بالکل آپ اس کے اپوزٹ ثابت ہوتے ہیں، وہ بھی چیٹنگ ہی ہوتی ہے میری نظر میں. آپ عوام کو چیٹ کرتے ہیں، چیٹنگ کا سہارا لیتے ہیں. ووٹ کو عزت دو، بھلے ووٹر کو عزت دو یا نہ دو، لیکن ووٹ کو عزت دے دو. پتہ نہیں کس منہ سے آپ یہ باتیں کرتے ہیں. چیٹنگ کا سہارا جو بندہ لیتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے نواز شریف نے قوم سے چیٹنگ کر کے جس طرح اپنی جگہ لی اور اس کے بعد اپنے وعدے جو ہیں وہ ہوا میں اڑا دیے، کبھی وفا نہیں ہوئے ہیں، تو پھر وہاں بھی انہیں چیٹنگ کا سہارا لینا پڑا. چیٹنگ ہے نا، دیکھی ہوئی باتیں پڑھ رہے ہیں. اور دیکھیں جی فیس کے جو ایکسپریشن ہے وہ کبھی ساتھ دیتے دکھائی نہیں دیتے. یہ ہمارے گھر کے وہ بڑے تھے جس کی وجہ سے ہمارا گھر محلے میں بدنام ہو گیا تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں کہہ دیا، ہمارے گھر میں مہمانوں نے آنے سے انکار کر دیا. تاریخ میں لوگوں نے بہت بے ضمیر لوگ دیکھے اور باضمیر لوگ بھی دیکھے، جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں کہا. لیکن صحرا شریف خاندان کو سب سے پہلے جائے گا، ان کے سر جائے گا نواز شریف صاحب کے، کہ ان کا ضمیر ان کی طرح سیاسی نکلا. ارے ضمیر کو تو غیر سیاسی رکھتے، لوگ اپنا ضمیر بیچتے ہیں. نواز شریف کے تو ضمیر نے اپنے ضمیر کو کئی بار بیچا. نواز شریف کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو بھٹو اور بے نظیر بھٹو غدار ٹھہرے. نواز شریف کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو زرداری اور ان کے ساتھی کرپٹ ٹھہرے. نواز شریف کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی آصف علی زرداری ان کی فیملی ہوتا ہے. لیکن پھر یہی ضمیر نواز شریف سے مساق جمہوریت کرواتا ہے. پھر یہی ضمیر انہی نواز شریف صاحب سے کیا کرواتا ہے؟ مساق جمہوریت کرواتا ہے. پھر یہی ضمیر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی باریاں لگواتا ہے. اور بات صرف زرداری صاحب تک محدود نہیں ہے، اداروں کے بارے میں بھی نواز شریف کا ضمیر کئی بار سویا، کئی بار جاگا. یعنی نواز شریف کا ضمیر اداروں کے بارے میں کبھی کچھ کہتا رہا، کبھی کچھ. دیکھیے ذرا. سپریم کورٹ نے یہاں پر بھی یوسف رضا گیلانی کو سزا دی ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا. اپیل سے پہلے نیچے اترو، گھر جاؤ. جب گھر جاؤ گے اپیل کرو. اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے، نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے. لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو. یہ انسانوں کی بستی ہے، انسانوں کی، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے. ہم اس کو حیوانوں کی بستی نہیں بننے دیں گے، یہ انسانوں کی بستی رہے گی. ہم اس معاملے میں حق کے ساتھ ہیں. عدلیہ اس وقت حق پر ہے، میں عدلیہ کے ساتھ ہوں، میری پارٹی عدلیہ کے ساتھ ہے. تو یہ وہ وقت تھا جب نواز شریف صاحب نے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر عدالتوں کے تحفظ کا فیصلہ کیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب نواز شریف کا ضمیر بھی ان سے بارہا کہتا رہا کہ میاں صاحب عدالتوں کے محافظ بن جاؤ، ایک بار پھر حکمران بھی بن جاؤ گے. کیونکہ اس وقت ملک میں 2 ہی بڑی سیاسی جماعتیں تھیں. ایک تھی تیر والی پارٹی جس کو پیپلز پارٹی کہا جاتا ہے، دوسری شیر والی پارٹی مسلم لیگ نون. میاں صاحب کے ضمیر نے موقع کی نزاکت کو سمجھا، حالات کو سمجھا، سچویشن کو سمجھا اور ان کی ملامت کرنی شروع کر دی. میاں صاحب ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، کرپٹ ٹولے کے خلاف جہاد کا فیصلہ کر لیا، عدالتوں کے خلاف باتیں کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دینے اور باقاعدہ جو تڑیاں کا میں اگر ورڈ یوز کروں تو غلط ہے، تڑیاں لگانے پر آگے کہ عدالتوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. زرداری اینڈ کمپنی کو اپنی کرپشن کا حساب دینا پڑے گا، جو باہر اربوں ڈالرز پڑے ہیں ان کو ملک میں واپس لانا پڑے گا. لیکن جب میاں صاحب کی اپنی کرپشن کی بات آئی تو پھر ضمیر نے یو ٹرن لیا. یہ جس یو ٹرن کی بات کہتے ہیں ضمیر بھی یو ٹرن لیتا ہے، پلٹا کھایا ضمیر نے. اور میاں صاحب جو کبھی عدالتوں کے سب سے بڑے محافظ بنے رہے، ان کے ضمیر نے کہا کہ میاں صاحب
اب عدالتوں کی عزت نہیں کرنی، اب عدالتوں کی حفاظت نہیں کرنی، اب عدالتوں کا احترام بھی نہیں کرنا، اب تو عدالتوں سے ہی کھلی جنگ کرنی ہے۔ میاں صاحب کے ضمیر نے دن رات ملامت کرنی شروع کر دی کہ میاں صاحب اب معاملہ آپ کا ہے، اب معاملہ آپ کی جائیدادوں کا ہے، انصاف خرید نہیں سکتے تو انصاف فراہم کرنے والے ادارے کو تباہ کر دو، کھلی جنگ شروع کر دو۔ اور میاں صاحب نے ایک بار پھر ضمیر کی آواز پر لبیک کہا اور اسی عدالت کے بارے میں کچھ اس طرح فرمایا۔ پاکستان کے کروڑوں لوگ وزیر اعظم کو ووٹ دیں اور 5 لوگ اٹھا کے اس وزیر اعظم کو باہر کر دیں، انشاءاللہ ان کے فیصلے کو قوم مسترد کرے گی انشاءاللہ۔ میں تو نہیں مانتا اس احتساب کو، قطعاً نہیں مانتا، یہ بالکل انتقام پہ مبنی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔